Assalamu alaikum listeners. नावल नेम मंदर इश्क व शमाहतम, राइटर समरीन शाह, एपिसोड 6। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसके साथ नीले समंदर को देख रही थी और उसके साथ चलते हुए गीली रेत को अपने पैरों में महसूस करते हुए बोली, वैसे अगर मेरी अम्मी को पता चले मैंने 9 घंटे एक स्ट्रेंजर के साथ गुजारे हैं तो वो तो बेहोश हो जाएंगी और कहेंगी और आपको पकड़कर मेरे साथ निकाह करवा देंगी। उसने अपनी जबान से बेख्तियार कहा। दीन जो उसे देख रहा था उसकी बात पर दिलकशी से हंसा, तो फिर जल्दी से अपनी अम्मी को बताएं। क्या? वो गड़बड़ा गया। मजाक कर रहा था। शुक्र था मजाक है, वरना ये हेल मेरे हाथों में ही है। देखा नहीं था आपने? वो डरने की एक्टिंग करने लगा। मुझ मासूम को मत मारना प्लीज, मैंने अभी प्लेन भी चलाना है। अच्छा दीन, मुझे आप कभी प्लेन चलाना सिखाएंगे? वो अचानक कुछ सोचते हुए हाथ को पीछे करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को पेवस्त करते हुए उसके साथ चलते हुए बोली, आप मुझसे दोबारा मिलना चाहती हैं? वो हैरान हुआ था। कैसे ना होता, ये बात कम से कम उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। हाँ, क्यों नहीं? आप चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। वो मासूमियत से उसे देखते हुए बोली कि सलाउद्दीन का दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसके साफ बेदाग चेहरे से बेख्तियार नजरें फेर चुका था कि ये अंदर पलते जज्बात कहीं चेहरे और आंखों में न फैलना शुरू हो जाएं, वरना जिस भरोसे से वो उसके साथ आई थी उन जज्बों को देखकर उसका भरोसा टूट जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा यहाँ आऊं, बहुत खूबसूरत है ये जगह। वो उदास सी मुस्कुराहट लिए समंदर के सामने डूबता हुआ सूरज देखते अदासी से कहने लगी। वो इतना उदास क्यों थी? ऐसे जज्बात एक ही दिन में इतनी शिद्दत क्यों ले रहे थे? मेरी भी यही ख्वाहिश है। वो भी उसी कैफियत का शिकार था जब भी उस उदास मंजर को देखते हुए बड़बड़ाया, हाय अल्लाह दीन, हम रुक नहीं सकते। वो बच्चों की तरह आखिरी फोटो क्लिक करते हुए बोली। उसके सब अंदाज बेख्तियाराना था। सलाहुद्दीन भी संजीदगी से देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो। वही एहसास जो उसके दिल में थे वो जबान पर लाना चाहता था, मगर जो पोजीशन उस वक्त उसकी थी उसमें वो सादी सी लड़की की तरह बेअख्तियार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मैच्योर्ड और बेहद समझदार आदमी था। वो कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह फ्री नहीं हुआ था, न ही उसके नेचर में शौक और लाओबाले होने का खासा था। वो तो कभी अपनी कजन से भी हंसकर बात नहीं करता था। बाहर की लड़कियों की तो दूर की बात, उसे किसी चीज की एलर्जी नहीं थी, बस उसकी माँ की तरबियत की वजह से वो ऐसा था। मगर आज उसे देखने में नाजुक सी और अंदर से फौलाद जितनी मजबूत लड़की ने उसे बुरी तरह अपनी तरफ खींचा था। क्या था जिससे वो अपनी सारी हदबंदियां तोड़ता जा रहा था जो उस पर लागू थी? जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, सिमरन चलने का नाम है, और इंसान सारी जिंदगी सफर करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे पलों में उसका वक्त थम जाए, जबकि बुरे पलों से वो बिना रुके ही भागना चाहता है। हकीकत में बुरा पल ज्यादा लग रहा होता है, जबकि खुशकन पल छोटा, हालांकि दोनों का वक्त एक जैसा होता है। बस खुशी में वक्त को जैसे भूल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब ये पल गुजर भी गया, जबकि बुरे वक्त में हमेशा वक्त की पड़ी रहती है, तो वक्त जैसे स्लो हो जाता है। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, दोनों को एक जैसा जियो तो जिंदगी बड़ी हसीन लगेगी, और अगर एक ही मंजिल पर रुक गए तो सफर का जैसे इख्तिताम हो जाएगा। इस सफर के अख्तिताम को एंड ऑफ द लाइफ कहते हैं, और उर्दू में मौत। तो उदास मत हो, जिंदगी इसी चलने का नाम है। वो इतनी लंबी बात उसके चेहरे पे छाई हुई उदासी को दूर करते हुए कह रहा था। पता नहीं वो उसकी उदासी दूर करते हुए बोला था या शायद अपनी, ज्यादातर अपनी, क्योंकि वो अपने दिल में पलती नई कैफियत पर परेशान हो गया था। वो उसको सुनते हुए जैसे सर हिलाने लगा। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन क्या करें, हम बशर को भी पसंद हमेशा अच्छी चीज आती है। कभी आपने सुना है किसी से कि बुरा पल मेरा सबसे यादगार पल था, मुझे हमेशा याद रहेगा? उसकी जो बात थी वो खासे पते की थी। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा मतलब ये था कि खुश पल इनाम के तौर पर जाने और बुरे पल को आजमाइश के तौर पर। इन दोनों पलों से कुछ ना कुछ सीखें। ये थोड़ी कह रहा हूं कि कोई परेशानी किसी वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे, तो हंसने ही शुरू हो जाए। वैसे आप जैसी लड़की का भरोसा नहीं है।
یہ نہ ہو ابھی اسی طرح پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جائیں، کھلکھلانا شروع کر دیں، بعد میں کہیں یہ سب علادین صاحب نے کہا تھا۔ اس سنجیدگی سے کہتے کہتے بے اختیار خاصے شوخ لہجے میں بولا۔ سمرن کا منہ کھل گیا، پھر گھور کر تیزی سے اس کو مارنے کے لیے بڑھی، مگر وہ ہنستے ہوئے بھاگ اٹھا تھا اور سمندر کی لہریں ریت پہ ان کے نقش ہوتے ہوتے قدموں کو مٹا رہا تھا۔ دل کی بات جیسے دل میں ہی رہ جانی تھی، مگر قسمت شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل کی حالت کو عیاں کرنا چاہتی تھی اور ان کے دوبارہ ملنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر رکھتے ہوئے جانے لگی جب دین نے اس کا بازو پکڑا، کیونکہ وہ مڑ کر جانے لگی تھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ صلاح الدین نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے میڈیسن پکڑائی اور ساتھ میں پانی کا گلاس سمایا۔ لو، پین ریلیف ہو جائے گا۔ سمرن نے گلاس اپنے ہاتھوں میں بمشکل پکڑا جبکہ صلاح الدین ٹرے میں سجے ناشتے کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ناشتہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ تم نے بنایا ہے۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی، ابھی تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ اب اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا اور جوس پینے لگا۔ وہ گلاس رکھ چکی تھی۔ وہ آنٹی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اتنا ہی بول پائی اور چہرہ جھکا چکی تھی۔ اینی ویز، یہ میرے معاشرم نے بنایا ہے تو بہت خوش ہوں، مگر آج کے بعد مت بنانا، کم سے کم جب تک یہ تمہارے خوبصورت ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی۔ صلاح الدین نے گہرا سانس لیا اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ویسے تمہارے پاس قطر کی پکچرز ہیں اور میری کیپ بھی؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے اچانک کچھ یاد آنے پر بولا اور وہ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہے نا، میں نے وہ نوری کے ساتھ مل کر میگزین بھی بنائی اور میں نے اپنی انلارج فوٹو بھی رکھی ہے جس میں کوک پٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ آپ نے ہی تصویر لی تھی، ماما سمجھی تھی کسی پروفیشنل نے لیا ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے کیونکہ ہری آنکھیں بڑی دلچسپی سے اس کی گرد طواف کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار جھمک گئی۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ مسکرا کر بولا، گھر ہے اور گھر تو میں جا نہیں سکتی۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یار، اتنا پانی کہاں سے لاتی ہو؟ کہیں ٹینکی فٹ نہیں کروائی دماغ کے اندر؟ وہ شرارت سے بولا جبکہ وہ سر جھکا کر اپنے آنسو اندر پینے لگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے موشی، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ مارتا ہوں میں تمہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب لا چکا تھا اور کپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن تمہارے رونے سے تو لگ رہا ہے اتنا ظالم ہوں کہ مار مار کے تمہارا حشر کر چکا ہوں، جبکہ میری فیملی اچھی ہے۔ بزدل لوگ، ان کے وقت تو 30 مار خان بنی ہوئی تھی۔ میڈم، بس میرے وقت میں چویا روتی بسورتی، اس لیے نام معشم نہیں رکھا تھا۔ اب اسمائل کرو۔ وہ اس کی طرف مزید جھکتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے ہو گئی کہ صلاح الدین نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ دین، اس کی بے اختیار حرکت پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایسے تو تم نے ماننا ہی نہیں تھا، یہی کرنا پڑے گا۔ اسے ہلکا سا گدگدا رہا تھا۔ علادین چھوڑے پلیز۔ وہ ہنسنے لگی۔ صلاح الدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک دم چھوٹی سی شرارت کی اور سمرن کی آنکھیں پھٹ سی گئیں اور دروازہ کھلا۔ سمرن نے جلدی سے اسے سائڈ پہ کیا اور سیدھی ہوئی، مورے چلتے ہوئے آئیں اور مسکرائی۔ اٹھ گئے میرے چاند؟ ارے چندا، تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ اس سمرن کا لال دھواں چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے جبکہ صلاح الدین کے چہرے پر محفوظ مسکراہٹ آ گئی۔ محترمہ کے ساتھ شرارت کی تھی تب بھی ہنس رہی ہیں، اور وہ صلاح الدین کو منہ کھولے دیکھتی رہی۔ کیسے ڈھٹائی سے ماں کے سامنے بول پڑا تھا۔ مورے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تم ہنسی تھی تبھی سانس اتنا پھول رہا ہے۔ اور صلاح الدین پانی کا سپ لیتے ہوئے اس کی سادہ گوئی پر کھل کر ہنسنے لگا جبکہ سمرن اس سے گھور کر دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا جان جہاں اپنے پلان پر بے انتہا خوش تھے، ادھر سے ایک نئی مصیبت ان کی بڑی بہن ردا خانم سنہری حویلی آ رہی تھی۔ وہ پہلی خاتون تھی جن سے آغا جان ڈرتے بھی تھے اور ان کے ہر فیصلے کا احترام بھی کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے خان کی حویلی میں عورتوں کی اتنی اہمیت حاصل تھی۔ صلاح الدین کی ماں کو بھی حیثیت انہی کی وجہ سے ملی اور لڑکیوں کو پڑھنے اور ہر قسم کی آزادی کی اجازت بھی انہی کی وجہ سے ملی، اور ساری زمین جائیداد بھی ابھی تک انہی کے نام تھی۔ آغا جان تو بس نام کے آغا جان تھے، دراصل روب تو ردا خانم کا تھا، اور جب ان کی شادی منیر خان جو منسٹر تھا ان سے ہوئی، ان کی اہمیت دوگنی ہو گئی۔
انہیں نفرت تھی ان مردوں سے جو عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے. ان کی نظروں میں تو وہ مرد ہی نہیں تھے، اور آغا جان کو بڑے سے لے کر چھوٹے مالک سے لے کر نوکر تک کی عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اگر کسی کو انصاف نہ ملا اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تو پھر اس کے انجام سے وہ سب سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ ان کا خاندان پولیس ملٹری سے بھرا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ تھا، وہ کینیڈا سے یہاں آ رہی تھی اپنے بھائی کے گھر رہنے، اور آغا جان اپنی ہٹلر بہن کی آمد پر خاصے پریشان ہو گئے. اب تو وہ اس بچے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے. بہرحال جب تک وہ نہیں جاتی تب تک تو کچھ نہیں کہیں گے، اور اس لڑکی کو لانے سے پہلے وہ حویلی میں حکم جاری کر چکے تھے، اور ادا خانم کا نام سن کر سب کو گویا سانپ سونگ گیا. آغا جان نے ایک دن کا گیپ دے کر اگلے دن جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے پایا کہ اسامہ ان کے مظفر آباد والے فارم ہاؤس میں رہے گا، اور پھر جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. اسامہ بہت خاموش ہو گیا تھا. آج اس لڑکی نے آ جانا تھا جو اس کو کہنے کو تو بیوی بننے جا رہی تھی، مگر وہ ایک کھلونا تھی جس کے ساتھ اس نے کھیلنا تھا، اور بڑی بے دردی سے کھیلنا تھا. اس نے چھت پہ چلتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر منہ میں رکھا، پھر بڑی بے دلی سے لائٹر جلا کر سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا، اور نیچے سرخ آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا. اس ڈوبتے سورج میں پھیلتی ہوئی وہ خون آشام درندہ بن جائے گا اور اس لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا. ظلم اپنا کام بخوبی کر رہا تھا، اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ ابھی ضمیر مرا نہیں تھا. نہیں، میں اب بالکل نہیں مانوں گی. آپ میرے ایک بچے کو اپنے ساتھ لے گئے جبکہ میں دوسری نہیں دوں گی. ہمارا قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے اپنی پھول سی بچی آپ کے حوالے کی. انہوں نے جب آغا جان کی بات سنی تو ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اور بابا تو خاموش رہے جبکہ ممتا تڑپی. اس لیے امی بولنے پر مجبور ہو گئی تھی. ہم بانی میں اپنے ساتھ 2 لڑکیاں لے کر جاتے ہیں. آغا جان سرد لہجے میں بولے. تو آپ کو پہلے لے کر جانا چاہیے تھا. اور میں اب بھی کہوں گی، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس کے دوست کا تھا. اس سے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ میرے ہی بچوں کے پیچھے پڑ گئے آپ. امی کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ سمرن کی قربانی ضائع گئی. آپ اپنی بیٹی کو بلا دیں، ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. میں نہیں دے سکتی اپنی بچی. ان کا دل تڑپ رہا تھا. پہلے بھی تو دینے والی تھی، اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی. اپنے بیٹی کی اگر آپ زندگی چاہتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ابھی میرے حوالے کریں، اور میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں. آج ہی فلائٹ کیوں ہے؟ وہ تیار ہو کر باہر نکلا جب اس کی کال آ گئی، اور اب اس کی دوست کی بات سن کر وہ بے چینی سے بولا، یار اب کوئی کیپٹن نہیں مل رہا تھا نا؟ یہ فلائٹ پتہ نہیں سب نے چھٹیاں لے لی، تمہیں ہی آنا پڑے گا. ہاں 2 دن کیسے رہوں گا؟ وہ بڑبڑایا، اور دروازہ کھول کر جس دشمن جاں کا سوچ رہا تھا وہی تھی، اور ابھی اسی سوٹ میں تھی جسے تھوڑی دیر پہلے صلاح الدین نے دیا تھا اور زبردستی کہا تھا پہنو، میرا فیوریٹ کلر ہے یہ. بال اس نے فرینچ نوٹ میں کیا اور اپنی تمام تر خوبصورتی مگر کمزوری سمیت اس کے سامنے موجود تھی. اب تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. وہ جیسے کھو گیا تھا اور اسی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تو کیا کہہ رہا ہے دین؟ شام کو ریڈی رہنا. ٹھیک ہے. اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے فون بیڈ پر پھینکا اور اس کے پاس آیا. تم سے کس نے کہا تھا کہ بال باندھ کر آؤ؟ اس کی چوٹی کو پکڑتے ہوئے بولا. وہ ڈر گئی. میں نے نہیں کیے، مورے نے کہا تھا. میں آگے سے کیا کہتی؟ صلاح الدین نے سینے پہ بازو باندھ کر دلچسپی سے دیکھا. میں پریشان ہوں، اور موشم تمہیں اپنی ہی پڑی ہے. سب کتنے مکہ بھی ہو، میرا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اس کی کہنے کی دیر تھی اور سمرن کو شرمندگی ہوئی. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. صلاح الدین نے اس کی بات ادھوری چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور زور سے اسے بھیجا. I'm gonna miss you موشم. وہ لب اس کے پیشانی پر رکھتے ہوئے بڑبڑایا. سمرن ڈر گئے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صلاح الدین کو اس کے لہجے میں جیسے کسی کو کھو جانے کا بڑی شدت سے ڈر محسوس ہوا. ہاں جا تو رہا ہوں، میری تو قدر ہی نہیں کرتا کوئی. وہ اب سے تنگ کرنے کی ٹھان چکا تھا. دیکھے تو صحیح کیا کرتی ہے. مت جائیں پلیز، میں اکیلی رہ جاؤں گی. وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے ایک وحشت زدہ انداز میں بولی.
میرے پاس آتی نہیں ہوں، کچھ کہتا ہوں تو میڈم کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے میں کسائی ہوں، اور تم کوئی قربانی کا بکرا ہو، تو میں کیا کروں؟ I'm sorry دین، پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ وہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ صلاح الدین کو بہت ہنسی آئی۔ اگر تمہیں وہ چور دیکھ لے تو تم ایک مرد سے، وہ بھی اپنے شوہر اور اس کے سسرالی رشتہ داروں سے اتنا ڈر رہی ہو اور ان کی اتنی سی بات پر رونے لگی ہو، تو اس نے ہنس ہنس کر پاگل ہو جانا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے بھرے مجمع میں مجھے مارا تھا، اور کیا مارا تھا کہ میں پٹھان خود حیران رہ گیا۔ تم خانم سے مل لیتی تو تم ان کی فیوریٹ ہو جاتی، تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا بھی نہ۔ ان کو سوچتے ہوئے ہنس پڑا، کاش وہ آ جاتی۔ وہ کون ہے؟ وہ اب اس کی ہر بات کا جواب دینا چاہتی تھی کیونکہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آغا جان کی بڑی بہن ہے، اور قسم سے بالکل لگتی نہیں ہے کہ وہ ان کی بہن ہے۔ ایک تو وہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے جوان اور خوبصورت ہے، دوسرا فیمنسٹ ہے۔ اگر کوئی ہے صحیح والا تو وہ ہماری خانم ہے۔ بہت محبت ہے انہیں لڑکیوں سے، لڑکوں کو تو وہ منہ ہی نہیں لگاتی۔ بس ان کا ایک ہی لاڈلا ہے، اسامہ۔ باقی ہم نے تو پیار سب سے لے لیا تھا۔ اسامہ پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی، پھر اس کے بعد ان کی فیوریٹ گھر کی لڑکیاں تھیں۔ واقعی وہ حیران ہوئی تھی، اتنے سخت ماحول والے گھر میں ایسا بھی ہوتا تھا۔ صلاح الدین نے اس کی حیران کن آنکھوں کو دیکھا تو انہیں پیار کیے بنا نہ رہ سکا۔ Your eyes makes my heart beat faster۔ بھرپور شدت بھرے لہجے سے اس نے اس کی تعریف کی۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ روزی روٹی کماؤں گا تو تمہارا خیال رکھ سکوں گا نا۔ وہ الماری کھول کر اپنا بیگ نکالتے ہوئے شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ صبح واپس آ جائیں گے؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف آئی۔ چھلی، صبح کیسے آ سکتا ہوں؟ امریکہ میں جب ہم دونوں ساتھ تھے تو ہمیں پاکستان پہنچتے ہوئے 1 دن لگ گیا تھا، اور میں جاؤں گا وہاں 1 دن رکوں گا، پھر 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ تب تک تم اور مورے انجوائے کرنا۔ اگر وہ لوگ آ گئے؟ ایک خوف تھا جو دین کو لگ رہا تھا اس کا بہت دیر سے ختم ہونا ہے۔ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے موشم، اگر ہوتا تو تم کسی سے بھی نہیں ڈرتی سوائے اللہ کے۔ وہ اب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرنا چھوڑ دو، واپس آؤں تو مجھے اپنی پرانی موشم چاہیے۔ اچھا ہے، اسپیس ملے گی خود کو ان 2 دن کے اندر، 10 سنبھالو۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے جس سے میں 1 سال سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، محبت بھی نہیں، عشق۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس شخص نے اس میں ایسا کیا دیکھا تھا جو اس سے عشق کر بیٹھا تھا؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کی پشت سے لگ گئے اور اس کے گرد بازو پھیلائے، اور اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اس نے آہستہ آہستہ کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مندر عشق باشما ہشتم، میں نے صحیح کہا ہے؟ صلاح الدین بڑھا اور اس کو دیکھا اور اس پر جھک گیا اور اتنا کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مندر عشق باشما ہشتم۔ کالی رینج سنہری حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سب ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے بلال اترا، اور دوسری طرف آ کر اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے کیا۔ ایک بے انتہا گریسفل اور خوبصورت بزرگ گزری۔ وہ اس وقت نیوی بلو شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور ڈارک گرے شال اپنے گرد لپیٹے ہوئی تھی۔ گرے بالوں والی اور نیلی آنکھوں سمیت پٹھانوں والی نقوش کی حامل وہ آغا جان کی بڑی بہن ردا خانم تھی، جو اپنی گردن پہ پہنا موتی کے نیکلس کو ٹھیک کرتی شان سے چل کر ان کے پاس آئیں۔ سب سے پہلے تائی اماں بڑی خوشی سے آگے بڑھی اور ان سے ملی۔ کیسے ہو ریشم؟ ہادی پر صرف صبر کر سکتے ہیں میری جان، وہ پیار کرتے ہوئے بولی۔ تائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبر نہیں آتا ہانم، وہ میرے جگر کا ٹکڑا کھا گئے ظالم۔ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبر صبر، رو نہیں، مجھے سب سے ملنے دو۔ بالی، وہ مڑی اور بلال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی دادی، ذرا وہ اسپیشل سامان نکالنا۔ وہ سر ہلا کر مڑا۔ خان کہاں ہے اور ڈین، اسامہ اور ارباز؟ وہ ساری لڑکیوں سے مل کر ان کا پوچھنے لگی۔ خانم جان آغا جان شہر گئے ہیں، اسامہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور ارباز کا ایگزام تھا۔ دین کو رہنے دیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حیرت سے بولی۔ دین نے ہم سے سارے تعلق توڑ دیے ہیں، ایک لڑکی کی خاطر۔ کیا؟ انہوں
انہوں نے حیرت اور خاصی اونچی آواز میں کہا۔ اسامہ اسٹیئرنگ کو سختی سے تھامے خاصی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اس کے ساتھ اس کی بیوی یہ سوچتے ہوئے اسامہ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی کہ اس نے ایک بچی سے شادی کر لی۔ آغا جان نے کہا تھا وہ فارم ہاؤس کے لیے نکل پڑا جو مظفر آباد میں واقع تھا، اور اس کا ایسا حشر کر دیں اور ایسا ڈرا دیں کل وہ جب اسے اپنے ساتھ لائے تو وہ بالکل گونگی ہو جائے۔ اسامہ سر ہلاتے ہوئے بے انتہا نفرت سے اس 12 سال کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنی مرسیڈیز کو آگے کی طرف لے کر بڑھا اور وہ بالکل گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ڈوڑنے لگی۔ اس کی کالی خوبصورت موٹی آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے جامنی رنگ کی فراک پہنا ہوا تھا جو اپنی دوست کی پارٹی میں جانے لگی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی بن جائے گی؟ شادی کے مطلب سے بھی وہ اتنے صحیح طرح سے واقف نہیں تھی۔ جب نکاح ہونے لگا تو آغا جان کے حکم سے امی نے روتے ہوئے سمرن کا ہی کالا دوپٹہ اسے پہنا دیا۔ امی مجھے نہیں جانا۔ ابو؟ وہ بچی رونے لگی تھی اور اس کا کلیجہ پھٹنے کے قریب تھا۔ میری جان مت رو، بہادر بننا ہے تم نے، اور تم کون سا اکیلی ہو؟ آپ ہی ہے نا تمہارے ساتھ، رونا نہیں میری بچی۔ کچھ کہیں تو آپ ہی کو بتا دینا، دیکھنا آپ ہی آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ چھوٹی تسلی سے اس کے معصوم جسم کو گھیرے میں لیے دلاسا دیے جا رہے تھے۔ ابو یہ زیادتی ہے، رینی کا صبر نہیں آیا تھا اب نوری ارسل بہت پریشان تھا۔ تم چپ کرو، میری نظر سے دور ہو جاؤ، آج میری دوسری بیٹی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، اللہ کبھی تمہیں سکھ نہ دے، میری 2 بچیاں چھین لی مجھ سے۔ وہ نوری کو ساتھ لگائے غصے سے بول رہی تھی۔ ارسل شرمندہ ہو گیا، کاش وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس کی بہنوں کا مستقبل تباہ نہ ہوتا۔ یہی چیز اس کو ساری زندگی پاگل کرتی رہے گی، اسے یقین تھا۔ تمہیں انویٹیشن دینا ہوگا جانے کا، جاؤ۔ وہ دھاڑے۔ نوری ڈر گئی اور رونے والی ہو گئی، پھر دل میں سوچا آپ ہی کو بتاؤں گی، آپ ہی کے پاس جانا ہے، امی نے کہا تھا۔ کون سی کار میں جانا ہے؟ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ وہ سامنے تمہارا شوہر کھڑا ہے، اب جلدی دفع ہو جاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا۔ وہ پوری ممکن کوشش کر رہے تھے کہ ابھی سے ڈر جائے، مگر ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میں پولیس کو بتاؤں گی اگر آپ نے ایسا کیا انکل۔ وہ تھوڑی سی بہادری سے بولی۔ وہ کیوں ڈرے؟ وہ کسی سے نہیں ڈرے گی، وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب کو فٹافٹ جواب دیتی تھی، پھر کیسے چپ رہتی؟ ان بہنوں میں یہی خصوصیت تھی، وہ بہت کم ڈرا کرتی تھی اور بولڈ انتہا کی تھیں۔ بچی کیا، بڑے آغا جان بڑے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن تھوڑا ڈر بھی تھا اس کے چہرے پر۔ بچی تھی آخر، گستاخ۔ اسے مارنے لگے تھے کہ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی۔ اس کا دوپٹہ اتر گیا تھا اور اسامہ سگریٹ کی کش لینے لگا۔ وہ انتظار کر رہا تھا مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے بے پناہ غصہ آیا، اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نوری نے دروازہ کھولا مگر دروازہ خاصا بھاری تھا، اس نے بجانا شروع کر دیا۔ اسامہ چونکا، اس نے دیکھا تو وہی بچی اسے مشکلوں سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا، وہ اب بڑی مشکلوں سے چڑھنے لگی۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ امی نے منع کیا تھا، اگر اس نے اسامہ کو بھائی کہا۔ وہ پھر کہہ رہی تھی کچھ مت کہنا اس سے، اور اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو شور کرنے لگ جانا۔ خود چڑھو، وہ غصے سے بولا۔ اس نے ہمت کی مگر اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اسامہ نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچا کہ وہ درد سے چیخ پڑی۔ امی! آواز نیچے رکھو، وہ دھاڑا۔ آپ مجھ پر چیخیں نہیں، میں پولیس کو بلا لوں گی، میرے ارشد بھائی آپ کو ماریں گے۔ وہ آنسو اور غصے سے کہنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ اسامہ کو پہلے حیرت ہوئی، پھر غصے سے بولا۔ آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے اور آپ ہی نے کچھ نہیں کیا، ڈانٹ تو بھائی کو پڑنی چاہیے، آپ بھی ان انکل کی طرح گندے ہیں۔ اسامہ کا دل کیا الٹے ہاتھ کا تھپڑ لگائے مگر کچھ روک رہا تھا اسے۔ دروازہ بند کروں۔ وہ بہت دور ہے، مجھ سے بند نہیں ہو رہا، اور آپ نے میرے بازو میں درد کر دیا ہے۔ کیا پٹاخہ بچی تھی۔ اسامہ نے اس کی طرف آ کر بہت ہی غصے سے دروازہ بند کیا۔ اس کی نظر نور کی آئی پوڈ کی طرف بڑھی جسے اس نے سختی سے تھاما ہوا تھا۔ یہ کیا؟ ادھر دو، وہ تیز لہجے میں بولتا اسے لینے لگا۔ نور صبح نے ہاتھ پیچھے کیا۔ نہیں، یہ نہیں دوں گی۔ کیوں نہیں دو گی؟ دیکھو لڑکی، میرے سے مار نہ کھا لینا۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے سرخ لہجے میں بولا۔ یہ فون نہیں ہے، یہ میرا آئی پوڈ ہے، اس میں امی بابا کی آوازیں آئیں گی،
ریکارڈ میں سنوں گی تو انہیں مس نہیں کروں گی اور روں گی بھی نہیں۔ تو پھر آپ سب مجھے ماریں گے نہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ 1 منٹ کے لیے اسامہ ٹھہر گیا اور پھر اس نے اس کے آئی پیڈ کو دیکھا جس کے ساتھ ہیڈ فون بھی لگے تھے۔ اس نے چھیننا چاہا مگر کچھ تھا جو اسے بری طرح روک رہا تھا۔ آواز نہیں نکالوں گی، وہ سختی سے کہہ کر گاڑی ریورس کرنے لگا۔ تھینک یو، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور سگریٹ باہر پھینکا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سا کرب تھا۔ وہ اس کے کوٹ کے بٹن بند کر رہی تھی جب صلاح الدین نے اسے اپنی کیپ پہنائی۔ کھانا ٹائم پر کھانا، میڈیسن میں نے منگوا دی ہے، دونوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی۔ میڈیسن باکس میں رکھ دی ہے، اسے دیکھ لینا۔ باہر جانا ہے تو یہ لے میڈم، چابی حاضر ہے، گھومو پھرو، شاپنگ کرو، چیک بھی رکھ دیا، کریڈٹ کارڈ بھی ہے، سب کچھ۔ بس میں نہیں ہوں، میری موجودگی سب سے بڑی کمی ہے۔ ویسے بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سمرن نے اس کا نام کی پلیٹ کو ٹھیک کیا۔ علاؤالدین۔ جی، علاؤالدین کی موشم۔ ویسے علاؤالدین کی تو جیسمین ہوتی ہے، موشم نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ جو بھی ہو، لیکن تم موشم ہو، وہ نام تو نہیں بدلنے والا۔ اگر امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ، مگر میرا دل تھا تو میرے ساتھ چلتی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دین نے اسے پیار کیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میری جان۔ وہ مڑ کر شیشے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگا۔ سمرن نے اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں دین۔ دین مسکرایا۔ یاد آیا تمہارے کتنے سیمسٹرز ہوئے ہیں؟ سمرن چونک پڑی۔ 2۔ اوکے، جا کر یونی میں ری ایڈمیشن کراؤ تم۔ دین مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مار کھاؤ گی۔ اگر مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، بس ایک کام کرو، اکنامکس میں گھس جاؤ۔ اور شرارت سے بولا۔ اللہ صلاح الدین، اکنامکس سے اچھا ہے میں آپ کی مار کھا لوں۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بعد میں، اپنے علاؤالدین کو گڈ بائے بولو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڈ بائے۔ وہ معصومیت سے دیکھنے لگی اور نرمی سے کہا۔ صلاح الدین نے سوچا اس جیسا معصوم بندہ واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے شوہر کو گڈ بائے بول رہی ہو کہ کسی ایسے عام ہی بندے کو؟ صلاح الدین نے گھوری دکھائی۔ آپ نے کہا گڈ بائے بولو، میں نے بول دیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ خاموشی سے مگر سرد تاثرات لیے ریش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کبھی اسے کبھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جب خاموشی برداشت نہ ہوئی تو بول پڑی۔ آپ ہی کے پاس کب تک پہنچیں گے؟ اسامہ چونکا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سے کچھ پوچھا ہے اور میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ تیز لہجے میں اس کی بولتی بند کروانا چاہتا تھا مگر وہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ گاڑی میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کی سختی کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ تو پھر اپنا منہ بند رکھو۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بولا۔ آپ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، یقیناً آپ ہی کے ساتھ تو اور برا کرتے ہوں گے۔ تمہاری آپ ہی؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اسامہ، آپ گاڑی روک دیں تاکہ میں کسی سے پوچھ لوں۔ دوسرا جھٹکا جو اسامہ خان کو لگا تھا نور الصبا سے۔ اس نے ایک دم بریک لگائی اور رک کر اسے دیکھا، جو شیشہ نیچے کر کے کسی کو آواز دینے لگی۔ یہاں مریض شروع ہو چکا تھا اور کارپٹس لگائے کھڑے آدمی جو بیچ راستے میں پائے جاتے تھے ان سے کچھ کہنے لگی کہ اسامہ نے اس کا بازو دبوچا اور زور سے کھینچا۔ وہ مضبوط گرفت پر کرا اٹھی۔ اسامہ نے اپنی سائیڈ سے شیشے سے بٹن دبا کر اس کا شیشہ بند کیا۔ مجھے کیا کہا ہے تم نے؟ وہ دھاڑا۔ اسامہ، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں چلاؤں گی۔ وہ گھٹتے ہوئے زور سے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اسامہ اسے رکھ کر لگانا چاہتا تھا لیکن اس بولڈ لڑکی، بچی تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، یہ تو بہت مختلف بلا تھی۔ ایک اس کی بہن جو ہر مظلومیت سہنے والی، جس نے اپنے اوپر سہتے ظلم پر بھی بے زبان رہی، اور جتنا ظلم ہوا اس نے چپ چاپ کسی قسمت کے گھونٹ کی طرح پی لیا، چپ چاپ قسمت کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا۔ اور صلاح الدین نہ آتا تو یقیناً اس کی خاموشی اور صبر نے اسے مار دینا تھا۔ اور جبکہ یہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ پہلی بات، خبردار مجھے اسامہ کا ہاتھ ہو، خان کہو مجھے۔ دوسرا، چلا کر دکھاؤ،
زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر گرایا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ قاری صاحب نے آپ کا نام اسامہ بولا تھا۔ دوسرا، ماما نے مجھے آپ کو بھائی بولنے سے منع کیا ہے، کیونکہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اور تیسرا، آپ نے اگر ایسا کیا تو میں ارشد بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ جیسے ٹھہر گیا تھا۔ یہ لڑکی نہ اپنے اکیلے ہونے پر رو رہی ہے اور نہ ہی کوئی خوف اس کے چہرے پر موجود ہے۔ اس کی وجہ آخر ہے کیا؟ نوری کو رونا آ رہا تھا، مگر آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا میری طرح کبھی نہ بننا، اور ویسے بھی تو میری طرح ہو بھی نہیں، ایسے مضبوط اور نڈر رہنا۔ ہاں، بچوں کی طرح رو لینا، چپکے یا خالی ماما بابا کے سامنے۔ اگر کسی اور کے سامنے روئی میری جان تو تم انہیں کمزور نظر آؤ گے، پھر پتہ ہے نا کیا ہوگا۔ سمرن نے نہ جانے کیوں جاتے ہوئے اس آخری دفعہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات نوری کو سمجھ آ گئی۔